बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। और हमने जो आज हिस्सा सिलेक्ट किया है जिसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे वो दौर है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी। वही का दौर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है कि वही की अक़साम क्या हैं, वही के उतरने के मुहर्रकात क्या हैं और वही के वाक़यात क्या हैं। वही के हवाले से जिस गार का तस्करा करना ज़रूरी है वो है गार हिरा। और गार हिरा कोई 2 मील दूर मक्का की उस आबादी से एक गार है, एक जबल नूर पहाड़ जिसके अंदर बिल्कुल उसकी टॉप पे गार जिसका नाम गार हिरा है, जिसका तूल तकरीबन 4 गज़ और अर्ज़ जो है वो तकरीबन 2.25 गज़ है। गहरी नहीं है, पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर पाई जाती है। ये वो गार है जिसका बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हूर नबूवत जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ उससे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और मुसलमानों की ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और कुरान मजीद के नज़ूल के हवाले से एक अपनी ही अहमियत है, क्योंकि कुरान मजीद का नज़ूल जिस जगह से इसका आगाज़ हुआ वो थी गार हिरा। ये वो गार हिरा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस की उम्र में, 40 बरस से थोड़ा सा पहले जाकर ठहरा करते थे। दोस्तों ये वो दौर था जिस दौर में मक्का के अंदर ज़माना जahलियत, यानी एक ऐसा दौर जिसमें वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसी रसूम में मुब्तला हैं जिसे दौर जahलियत की रसूम कहते हैं। यानी कि बुत परस्ती करना, बुतों को चढ़ावे चढ़ाना, जानवर ज़िबा करना, उनकी खुशनुदी के लिए उनके सामने जानवरों को पेश करना, शराब नोशी करना, गाना बजाना, खेल कूद, कत्ल गारत, दुश्मनियाँ। ये वो दौर है जिसमें बच्चियाँ दफनाई जाती थीं। ये वो दौर है जिसमें शराब पी जाती थी। ये वो दौर है जिसमें जुआ खेला जाता था। ये वो जो दौर है जिसमें बुतों की खुशनुदी हासिल करने के लिए चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। इस तरह के दौर में अगर कोई मासूम शख्सियत, अगर कोई शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज करना है वो मौजूद होगी तो नेचुरली, कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर वो इससे मिलान नहीं रख सकती, वो ऐसे माशरे का हिस्सा नहीं बन सकती। यही वो दौर था जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई। ये वो वक्त था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि बजाय इस माहौल में मुस्तकिल रहने से मैं तन्हाई को सिलेक्ट करूं, तन्हाई का इंतखाब करूं और मक्का से दूर किसी जगह पे जाके उस हकीकत के बारे में सोचूं, उस हकीकत की याद में रहूं जो गैब से मुतल्लिक है, यानी जो खुदा से मुतल्लिक है, यानी जो अल्लाह की याद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह का इंतखाब फरमाया वो थी यही गार हिरा। 3 साल तक खलवत में इसी तरह अल्लाह ताला की याद में वक्त गुजारने के बाद 40 साल की उम्र में, ये वो सन है 40 साल जिसमें कहा जाता है कि यही बेसत नबवी, मोस्टली जितने भी अम्बिया कराम हैं उनकी जो ज़हूर नबूवत है या जो बेसत है वो इन्हीं साल में होती है, यानी 40 साल। तो 40 साल की एक अपनी अहमियत है। 3 साल गुजारने के बाद जब से ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस हुई तो उससे 6 माह कबल एक बहुत ज़बरदस्त तब्दीली रूनुमा हुई। और वो तब्दीली ये थी कि आसार नबूवत ज़ाहिर होने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जो देखते, दिन की रोशनी में वो रूनुमा होता नज़र आता। यानी जो अगले दिन की हकीकत है वो पिछले रात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब का हिस्सा होती थी। इन ख्वाबों के आने के बाद और इन आसार के ज़ाहिर होने के बाद जैसे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होती है जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं, ज़ाहिर होते हैं और कुरान मजीद में सूरह अलग की आयात नाजिल होती हैं। اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। बेशक ये गैर मामूली वाक़या था और इस गैर मामूली वाक़े के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा से नीचे उतरे और घर लौटे तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब मुलाकात हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़म्बिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे अपनी जान का ख़तरा है।
تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کا خدا آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، صداقت اور امانت کو اختیار کرتے ہیں، آپ کا خدا آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو پہلے ہی وہ شعور ایمانی یقین کے درجے میں حاصل تھا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تبلیغ سے پہلے ہی ان کی ڈھارس بندھا رہی ہیں، انہیں تسلی دے رہی ہیں، اور بے شک آپ ہی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق حیات ہونا چاہیے تھا، اور یہ شرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ اس واقعے کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو دوسری بڑی خدمت اسلام کے لیے سر انجام دی، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر اپنے چچیرے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جناب ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی بھی تھے اور ساتھ ہی انجیل کے عالم بھی تھے۔ اس دور جاہلیت میں آپ نے مذہب عیسائیت اختیار کر لیا تھا، کیونکہ ابھی اسلام جو ہے وہ اس کا ظہور نہیں ہوا تھا، اور عیسائیت ہی اس وقت کا مذہب تھا۔ اس مذہب پر حضرت ورقہ بن نوفل تھے، اور بہت بوڑھے تھے، قریباً نابینا ہو چکے تھے، اپنے فارغ اوقات میں انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، اور بہت گہرا علم رکھتے تھے دین ابراہیمی کے حوالے سے۔ اس کے بعد یہ ملاقات شروع ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ وہی بیتا واقعہ جو وحی کے حوالے سے تھا وہ بیان فرمایا۔ اس واقعے کے بیان فرمانے کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل فرمانے لگے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کہی، اور وہ یہ کہ یہ ناموس جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے، اس کے بعد آپ کی قوم آپ کو اس علاقے سے نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ کیا واقعی میرے ہی لوگ مجھے میرے ہی علاقے سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل فرمانے لگے کہ جس پر بھی اس طرح کا ناموس نازل ہوتا ہے، اس کے لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اور اسے بہت پریشانیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اور ساتھ کہنے لگے کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر وہ وقت میری زندگی میں آیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ بات غور طلب ہے کہ اس وقت کے صحیح دین کا صحیح عالم یہ یقین رکھتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور جیسے ہی یہ نبوت پوری طریقے کے ساتھ ظاہر ہوگی لوگوں پہ اور لوگ ان کی مخالفت کریں گے، تو میں یہ ڈیوٹی رکھتا ہوں، ڈیوٹی باؤنڈ ہوں کہ مجھے ان کی مدد کرنی ہے۔ اگر یہی ایمانی جذبہ آج بھی موجود ہو تو تمام جو ابراہیمی مذاہب ہیں وہ سارے اسلام کے ساتھ منسلک ہو جائیں، جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ سب سے بڑا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اپنا کلام ان پہ اتارا، اور سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد یہ واقعات ہوئے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تصدیق فرمائی، پھر ورقہ بن نوفل نے تصدیق فرمائی، اور پھر جب وقت گزرا اور ساتھ ہی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی آنا بند ہو گئی، اور اس وحی کی بندش کے حوالے سے مختلف قول کہے جاتے ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ چند دنوں تک یہ جو وحی ہے یہ بند رہی۔ اس وقت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین رہتے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا واقعہ، وہ حقیقت کبریٰ، وہ امانت کبریٰ جو ان کے دل پہ اتاری گئی، وہ حقیقت جو ان کے سامنے منکشف ہوئی، وہ ایک دم بند ہو گئی۔ تو ہم اپنی ادنا ترین عقل کے درجے میں کم از کم یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کا کیا عالم ہوتا ہے اگر اس کے اندر کوئی ہجر یا فراق آ جائے۔ اور یہاں تو بات نبوت کی ہے جس کے حوالے سے ایک امتی کوئی بہت بڑی رائے خود قائم نہیں کر سکتا۔ لیکن سیرت میں جو واقعہ درج ہے وہ یہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں، مزاج میں آپ مستقل اس چیز کے منتظر رہتے کہ کب وہ حقیقت کبریٰ، کب وہ امانت کبریٰ کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو، اور وہ میرے سامنے حقیقت منکشف ہو اور امانت جو ہے اس کا سلسلہ دوبارہ سے چلے۔ اس تذبذب میں اور اس اضطراب کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاتے، آپ کا زندگی کے اندر دل نہیں لگتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ کوشش کی کہ اپنی جان سے گزر جائیں۔ جب بھی آپ ایسا کرنے لگتے تو کہا جاتا ہے کہ آسمان پہ فوراً وہی فرشتہ رونما ہوتا اور ظاہر ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ساتھ ہی فرماتے کہ اے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں۔
جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک دم قرار آ جاتا اور آپ کو یہ یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دوبارہ سے اس وحی کے سلسلے کو جاری کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس وحی کی بندش کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک خوف اور اللہ کریم کا ایک جلال طاری تھا، اس وحی کی بندش سے سب سے بڑا جو اس کا نتیجہ نکلا وہ یہ کہ وہی خوف اور وہی جلال شوق اور انتظار میں بدل گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہنے لگے کہ کب اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سے کلام فرمائیں، کب وہ حقیقت کبریٰ دوبارہ منکشف ہو اور کب وہ امانت کبریٰ دوبارہ سے ان کے دل پہ اور ان کے قلب مبارک پہ جاری ہو۔ اور پھر وہ دن آیا جب دوبارہ وحی نازل ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر قرآن مجید کی یہ آیات یا ایھا المدثر والرجز فہجر تک نازل فرمائیں، اور پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ مستقل پیہم جاری ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی اقسام اور وحی کی نوعیت اور وحی کے مراتب مختلف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی اترتی تھی تو اس کو ڈسکس کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ سچے خواب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے یہ بھی وحی کی ایک نوعیت تھی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن وہ کوئی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ڈال دیتا ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم تھی۔ تیسری وحی کی قسم وہ تھی کہ جب ایک فرشتہ انسانی روپ میں آتا تھا، داہیہ بن کلبی کے روپ میں، اور اس کو صحابہ کرام بھی دیکھا کرتے تھے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتا انسانی شکل میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو قبول کرتے۔ چوتھی قسم وہ تھی جس میں گھنٹیاں سنائی دینے کی آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی اور فرشتہ ملاقات بھی کرتا تھا۔ اس صورت کو سب سے سخت صورت کہا جاتا ہے کہ وہی سب سے سخت صورت وہی تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے جاڑے اور سردی کے موسم میں بھی پسینہ نکل آتا تھا۔ اور زید بن ثابت بھی اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جس کو ہم آلتی پالتی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، اور میری ران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے نیچے تھی، اور جب اس وحی نازل ہوئی تو میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے اپنی ران نکال سکوں، یعنی نیچے سے، اور لیکن میں نکال نہیں پایا اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہو پایا، یعنی اس کا بوجھ اور اتنا تھا کہ صرف ران کا ران کے ساتھ ٹچ ہونا، صرف اس کے ساتھ مس ہونے کے باوجود وہ لاک ہو گئے اور وہ وہاں سے ہل نہیں پائے۔ اس کے علاوہ جو وحی کی اقسام یا مراتب جو بیان کیے علامہ ابن قیم نے، وہ فرماتے ہیں کہ بالائے آسمان معراج کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کریم نے کلام کیا، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ ایک وحی کی صورت وہ ہوتی جس میں بغیر فرشتے کے واسطے کے حجاب میں اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست وحی فرماتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی گئی۔ اور اسی طرح سے جو آخری وحی کی جو ایک نوعیت تھی وہ یہ کہ جس میں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کو اپنی اصلی حیت میں دکھایا، جس حیت میں جو اس کی پیدائشی صورت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پیدائشی صورت اصلی حیت میں ظاہر ہوئے، جس کا تذکرہ سورہ نجم میں بھی ملتا ہے۔ بس آج موضوع یہیں تک، اس کے بعد ہم دوبارہ اس کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، اور اس کی بنیادی محرک یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی سیرت میں دلچسپی لوں گا اور آپ بھی۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس میں اس کو اپنا شعار بنائیے، اس کو اپنا طریقہ بنائیے کہ کچھ وقت ضرور نکالیں جس میں آپ چند صفحے سیرت کے پڑھیں اور پھر اس پر غور و فکر اور تدبر کریں، تاکہ وہ زندگی اور وہ اسوہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ اگر ان کی زندگی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو امید کرتے ہیں کہ اس فانی زندگی میں شاید کوئی بقا کا راستہ ہم پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے خیر کے اور ہدایت کے راستے کھولے اور آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔